अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं और शोएब हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। हम लोगों ने, अगर आपने पिछला प्रोग्राम देखा होगा, 2 बिलियन हॉस्टेजेस जो फ़िल्म बनाई थी मैंने, उस फ़िल्म के पीछे एक पूरा ख़्याल का मरकज़ है, किताब जिसे आप कहते हैं। हम लोग चूँकि नॉर्थ इंडियन जनरली, पाकिस्तानी स्पेशली, एक बहुत ही जाहिल कौम है, तो हम लोग किताबें पढ़ने का हमें ना शौक है, ना दिलचस्पी है, ना हम उसकी कोई वैल्यू समझते हैं। जो थोड़ा बहुत पहले होता था, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। पाकिस्तान में 1000 की तादाद में एक एडिशन शाया होता है किताब का। 1000, 25-26 करोड़ के मुल्क में। अगर उसका दूसरा एडिशन आ जाए तो वो लोग खुशी से फूले नहीं समाते कि जी किताब इतनी कामयाब हो गई है कि 2 एडिशन इसके आ गए हैं। और 1000 में से पहले एडिशन में यूजुअली, अनलेस कि बहुत ही कोई पॉपुलर राइटर हो, वो मोस्टली तोहफ़े तोहफ़ में ही जाती है वो किताब। तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हुआ एक बहुत ही खुशगवार फिनोमेना हुआ, जैसे-जैसे ओवरसीज़ पॉपुलेशन बढ़ी है, पाकिस्तानियों का इन्फ्लुएंस भी बढ़ा है, उनके एक अच्छे माहौल में जो आपके ख़्यालात या ज़हनी नशो-नुमा होती है, वो सामने आती है, वो आना शुरू हुई है। तो उसमें बहुत से इंटरेस्टिंग राइटर्स आए हैं सामने, जिसमें पोएट्री भी की है, बहुत से लोगों ने प्रोज़ में भी काम किया है। आज हम उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, उन्होंने 2 किताबें उनकी जो मुझे बहुत पसंद थी, वो उनके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। और उनकी सेकंड बुक ख़ास तौर पे वो रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे शोएब भाई इस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हैं, और ये पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों के लिए, एक्चुअली तमाम मुसलमानों के लिए, ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। ये है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया का जब भी ज़िक्र करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, इंशाल्लाह रहती दुनिया तक, उसमें इमरान खान का नाम आपको ज़रूर आएगा। इमरान खान ने उसके लिए कैंपेनिंग की, उसने अक़वाम मुत्तहिदा में इसे किया, लोगों को इससे मुतारफ़ कराया, ये बताई बातें। तो जहाँ-जहाँ भी आप जाते हैं, उस इमरान खान का जलवा आपको नज़र आता है। लेकिन आज हम फ़ोकस कर रहे हैं मोहसिन हामिद की। मोहसिन हामिद ने 2 किताबें उनकी मशहूर मुझे मालूम है। एक थी मौत स्मोक, जो उनकी पहली किताब थी, नौजवानों के मसाइल पे, पाकिस्तान के नौजवानों के मसाइल पे वो बनाई गई थी, बड़ी अच्छी किताब थी। उस पे शहज़ाद नवाज़ ने एक फ़िल्म बनाई थी, दायरा। मुझे दायरा भी पसंद आई थी, और उसका साउंड ट्रैक ख़ास तौर पे मुझे पसंद था। उस टाइम के बहुत ही अच्छे एजी गाने उसमें शामिल किए थे उन्होंने। उसके बाद रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट उन्होंने लिखी। वो तो किताब बहुत ही ब्रेक थ्रू किताब थी, 2007 में ये किताब आई थी। तो मैं और शोएब आज उसके बारे में, किताब के, मोहसिन हामिद के, और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे नौजवान माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन और मेहनती नौजवान हैं, जेन ज़ीयर्स, मिलेनियल्स और बाद के लोग जो आ रहे हैं उनके, वो बहुत ही अ, दुनिया से रिलेटेड भी हैं, ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ रही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पढ़ने का शौक किसी तरह से उनमें रिवाइव करेगा। वो पढ़ेंगे, छोटी-सी किताब है बिल्कुल, आप एक सिटिंग में, अगर आपको शौक है पढ़ने का, तो पढ़ सकते हैं आप। मैं जानता हूँ ऐसे बच्चों को जिन्होंने हैरी पॉटर की मोटी-मोटी बुक्स एक-एक उन्होंने कंटिन्यूअसली पढ़ी हैं। मैं उन लोगों में से हूँ, जो उन दीवानों में से, समझ लें। जब अर्तुगरुल गाज़ी की ड्रिलियस आई थी सीरीज़ टर्की से, 5 सीज़न है उसके, 90 एपिसोड है हर सीज़न में, तकरीबन 1 घंटे की। मैंने वो बिंज वॉच की है पूरी, पूरी की पूरी 450 एपिसोड, और उसमें मैंने 2000 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स बनाए, जो मैं किसी वक़्त इंशाल्लाह इकट्ठे करके अपनी वेबसाइट पे वो पेश करूँगा। लेकिन आज हम फ़ोकस करते हैं, शोएब हमारे साथ हैं। शोएब, आप यू आर ए ग्रेट राइटर एज़ वेल एज़ अ वेरी एविड रीडर, और इस किताब के बारे में आप बताइए, और मोहसिन हामिद के, और इसका सब्जेक्ट, उसके बारे में बात कीजिए। थैंक यू भाई। ये किताब मैं दरअसल पाकिस्तान हम लोग गए थे, फैमिली से मिलने हम जाते हैं, वहाँ पे बाज़ार में गुज़र रहा था तो मेरी नज़र पड़ी। मैंने इनका नाम पहले सुना हुआ था, मोहसिन हामिद का, लेकिन इनकी पहली किताब मैंने नहीं पढ़ी हुई थी। जी। तो लेकिन ये इसका टाइटल थोड़ा-सा अट्रैक्टिव है, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। तो मैंने उठाई, थोड़ी-सी देखी और साथ घर ले गया, और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि एक तो छोटी है, उसके अलावा इसकी स्टोरी ऐसी एंगेजिंग है कि जब आप शुरू करते हैं तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। और ये किताब एक बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफ़रिद तरीके से लिखी गई है।
میں نے آج تک، ہو سکتا ہے کوئی دوسری کتاب میں بھی اس طریقے سے لکھی گئی ہوں، لیکن میں نے آج تک کوئی ایسی دوسری کتاب نہیں دیکھی جہاں پہ آپ کو کسی کے خیالات پتہ نہیں چلتے، کسی کے کیا سوچ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کچھ آپ کو نظر نہیں آتا. یہ بیسکلی اس طرح ہے کہ آپ ایک ٹیلی فون کنورسیشن ٹیکنیک پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے جی اوور آل بات کیجیے جی تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے نا اس ایک زون میں آ جائیں، جو ایک ماحول ٹھیک ہے. ہوتا ہے اس کا. جی دیکھیں، یہ ایک پاکستانی نوجوان چنگیز کی کہانی ہے جو پاکستان سے امریکہ جاتا ہے، وہاں پہ بہت شہرت کماتا ہے، بڑی اچھی جاب ملتی ہے، وہاں پہ اس کی پوری ایک لائف بن جاتی ہے، اور پھر 11 ستمبر کا یعنی وہ ہوتا ہے. سمجھیے آپ ایک پاکستان میں کوئی ایک ڈریم، جو امریکن ڈریم ہم پوری بالکل دنیا بالکل میں سنتے ہیں، امریکہ کے ڈریمز میں بھی وہ ڈریم ہے. آپ وال اسٹریٹ میں، نیو یارک میں جاتے ہیں جو فائنینشیل کیپٹل ہے، جہاں پہ آپ ملینز آف ڈالرز موو کرتے ہیں، اور ینگ بچوں میں وہ اتنی پاور ہوتی ہے، وہاں پہ وہ فیل کرتے ہیں پاورڈ، اور وہ اتنا پیسہ بناتے ہیں اور اتنا انفلوئنس ہوتا ہے، گلیمر، ہائی فائی لائف ہوتی ہے، پیسہ، ہر چیز. وہ چیز چنگیز نے حاصل کی. بالکل. اور یہ وہ لائف ہے جو پاکستان میں ہی نہیں، ایون امریکہ میں عام لوگ جو امریکنز ہیں ان کی وہ زندگی نہیں ہوتی جو وہ اچیو کرتا ہے. اور پھر یہ 11 ستمبر کا اٹیک ہوتا ہے، ایوری تھنگ چینجز. اچھا. اور جو سٹوری ہے، اس وقت یہ کوئی امریکن آدمی لاہور آتا ہے، لاہور کے ایک بازار میں کیفے کے اندر وہ آ کے بیٹھتا ہے. ہمیں نہیں پتا، یہ نظر اس میں سے کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا. A young man, چنگیز, approaches him and starts to talk. اور یہ ایک بڑا، میں نے کہا کہ بڑا ڈفرینٹ، بہت مختلف، بہت منفرد طریقہ ہے لکھنے کا، کیونکہ اس امریکن کی باتیں بھی ہمیں چنگیز کی زبانی ہی سنائی دیتی ہیں کہ اچھا آپ اس چیز کا کام کر رہے ہیں، آپ یہاں اس لیے آئے ہیں، آپ یوں کر رہے ہیں. اور پھر وہ اس کے جواب دیتا ہے، اور پھر اسے بتاتا ہے اپنی زندگی کے متعلق، بتاتا ہے وہ کس طرح پاکستان سے امریکہ گیا، وہاں پہ سکسیسفل ہوا، وہاں پہ کس طرح وہ اسے مسائل ہوتے ہیں اور کس طرح وہ واپس آتا ہے. تو آج کل کی دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح مسلمان 11 ستمبر کے بعد 11 ستمبر 2001 کے بعد مسلمانوں کے اوپر مشکل حالات تو اس وقت سے ہی آئے ہوئے ہیں. شاید اس میں جانے سے پہلے ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کے سٹائل اور اس کے بارے میں تھوڑا سا سیٹ اپ کے بارے میں تھوڑی اور بات کریں. آپ بھی بہت ایوڈ ریڈر ہیں، میں نے بھی بہت پڑھا ہے. میں نے انگلش کا سارا کلاسیکل لٹریچر، رشین، چائنیز، گریک بہت پڑھا ہے، اور نان فکشن میں نے کتابیں کافی پڑھی ہیں. مجھے اتنا منفرد انداز لکھنے کا جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا، اور جی اتنا بالکل سیٹ اپ نظر نہیں آیا. اتنا مشکل طریقہ ہے یہ لکھنے کا، اس میں کسی بات کو ایک کیریکٹر کے تھرو پورٹرے کرنا کہ آپ کو پورا منظر نامہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور آپ اس ایکٹر کے، اس کیریکٹر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں. بالکل کئی دفعہ آپ اسے اسیوم کر لیتے ہیں، آپ اس کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ. اور یہ ایک بہت ہی سمجھیں انفلوئنشل، اچھے ایلوکوینٹ رائٹر کی خوبیوں میں سے ایک ہوتی ہے یہ. بالکل. اور دیکھیں اس میں یہ ایک سٹائل، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی کسی دوسرے رائٹر کا یہ نہیں دیکھا، تو یہ بڑا ایک مختلف وہ تھا. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ سٹوری بہت ہی دلچسپ ہے. اور آپ، میں کم از کم کتاب جب شروع کی تھی، میں اس کے بعد جب تک فارغ نہیں ہوا اس وقت تک میں نے اسے نہیں چھوڑا. تو یہ ہے کہ اس ناول میں ہمیں پوری اس کی اپنی زبانی اس کی زندگی ملتی ہے. پاکستان میں پاورٹی سے وہ کس طرح امریکہ جاتا ہے، وہاں کس طرح سکسیسفل ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی کس طرح زندگی بنتی ہے، اور پھر وہ کس طرح تباہ ہوتی ہے 11 ستمبر کے بعد، اور کس طرح واپس آتا ہے. اور یہاں پہ کچھ چیزیں بہت کلیئر ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ ہمیں سب کچھ چنگیز کی زبانی سنائی دے رہا ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کہانی گھڑ رہا ہے، یا صحیح بات بتا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا مختلف وہ ہے. اور آپ کو، میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ محسوس اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ دو لوگ ٹیلی فون کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور آپ کو صرف ایک کی آواز آ رہی ہے، اور اس سے آپ نے پورا
گفتگو کرنا ہے. اور یہ سمجھ اس میں نریشن بہت کم ہے, اس میں کنورسیشن ہے ساری. بالکل بالکل ایک آدمی کنورس کر رہا ہے, یہ مطلب آپ لوگ یہ سوچیے کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو بڑی بڑی کتابوں سے گھبراتے ہیں, میں بار بار یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پڑھیں کتاب, بہت مختصر سی کتاب ہے, آپ کو بہت مزہ آئے گا, آپ انجوائے کریں گے یہ. اچھا شعیب, یہ کیریکٹر کا یہ پاکستانی نوجوان اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نوجوان ہے, یہ خواب لے کے اپنے آتا ہے. یہ پاکستان کے جیسے بے شمار نوجوان ہیں, ہماری 65% پاپولیشن 35 ایج سے نیچے کے لوگوں کی ہے. تو ہمارے 20 سے سمجھ لیں آپ کے خواب جو شروع ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں کوئی ڈفرینٹ چیز کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی بڑا کام میں دنیا میں, تو چنگیز کی وہ سٹوری ہے, وہ وہاں سے آتا ہے. اور پھر وہ دنیا کی مطلب ماڈرن تاریخ کے ایک عظیم ترین سانحے سے گزرتا ہے, وہ اسے ایکسپیرینس کرتا ہے فرسٹ ہینڈ, کیونکہ وہ وہاں پہ نیو یارک میں ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو یہ ساری ٹرانزیشن ہے اس کی. اب اس ٹائم کا تھوڑا سا لاہور کا مجھے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس ٹائم پہ کیا حالات تھے لاہور میں, کیسے یہ ایف بی آئی کے اور سی آئی اے کے ایجنٹ پھیلے ہوئے تھے ہر طرف, اور کیسے ہماری اس وقت کی جو بغیرت حکومت تھی اس نے کیسے گیو ان کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت, اور یہ آئرونکلی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, اس وقت بھی فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت تھی جس نے کہا تھا کہ جو انہوں نے آپ کا تورا بورا بنا دینا تھا, وہ آپ کو شاید یاد ہوگا. وہ آپ بتائیے. جی 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 بالکل, انہوں نے اسٹون ایج میں بھیج دینا تھا, اس لیے ہم نے اس کو روکنے لیے خود ہی اپنے آپ کو اسٹون ایج میں بھیج دیا. اور یہ کتنے شرم کی بات ہے. اس سے آپ دیکھیے, اس سے 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں جب یہ ہوا تھا, 25 سال سے ایکچولی. اور امریکہ نے ڈیفنس ٹیکنالوجیز میں, ان کی وار ٹیکنالوجیز میں, ایگریشن میں کتنی ترقی کی ہے اس کے بعد سے. اس کے بعد ہم سے تیسرا حصہ ہے ایران. 9 کروڑ پاپولیشن ہے ایران کی ٹوٹل, ٹھیک ہے نا. ایرانیوں نے جس طرح سے اسے فیس کیا اور جس طرح سے انہوں نے دھول چٹائی ہے انہیں امریکیوں کو, ہم تو افغانستان اور وہ ٹرین ایسی تھی اور جس کے ہم ماسٹر تھے. اگر ہمارے ان میں ذرا سا بھی دم خم ہوتا فوج میں اور ہمارے فوجی لیڈروں میں اس ٹائم کے, تو ہماری تاریخ بہت مختلف ہوتی دونوں دفعہ. بھائی اس کے اندر ایک سوال ہے کہ, اور یہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا, لیکن آیا یہ ان کی کمزوری ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے, یا ان کی چالاکی ہے کہ وہ امریکہ کو استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے, اور شاید دونوں چیزیں ہوں. ہاں بالکل یہی میں کہنے والا تھا. دیکھیے, بزدل, بے ایمان, ظالم, یہ خواص جس میں بھی ہوتے ہیں نا, جس میں بھی, اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی بھی اصول پہ, کسی بھی طریقے پہ, کسی بھی نظریے پہ کبھی بھی کھڑا ہوگا وہ انسان. اور خود غرضی بھی اس میں, لالچ یا خود غرضی بھی شامل کر لیں. اس کے لیے اپنی ذات ہوتی ہے, اسے کسی سے لڑنا نہیں, کچھ نہیں کرنا, اسے بچتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے راستہ نکالنا ہے. جس کی ایک سویلین اگر لائف میں دیکھیں نا تو اس کی بڑی اچھی اگزامپل ایک زرداری ہے. زرداری نے انتہائی بے غیرتی سے سارا اپنا وقت اس نے ہر ایک سے ڈیل کی, ہر ایک سے پیسہ بنایا, ہر ایک سے اس نے حرام خوری کی ہے. اس کا صرف یہی مقصد تھا, تو وہ یہ بڑی کامیابی سے, تو اسے ہمارے سوسائٹی میں ایک کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو فوجیوں کا یہ ہے کہ یہ تو ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن یہ اس بیک گراؤنڈ میں ذرا سی ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ان کے لیے کسی حد تک بھائی میں یہ بھی کہوں گا کہ کسی حد تک یہ آج کا ٹاپک بن جاتا ہے, کیونکہ ناول میں بھی گو کہ وہ ایک فوجی حکمرانی یا ڈیموکریٹک حکومت ہے, لیکن خوف اور سیلف انٹرسٹ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا, وہ کئی دفعہ وہی چیز کرتا ہے جو ایک ڈکٹیٹرشپ کرتی ہے. کہ وہ دوسروں کو, مطلب یعنی ایک گروپ کو آپ دشمن بنا کے پیش کریں گے تاکہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں. جب تک کوئی دشمن نہیں ہوگا, جب تک سے باہر سے کوئی تھریٹ نہیں ہوگا, اس وقت تک لوگوں کو اپنے پیچھے اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ بش جو تھا امریکہ میں, جتنا پاپولر وہ 12 ستمبر کو تھا, اس کے بعد میرے خیال سے کبھی بھی نہ ہوا ہو. بالکل صحیح. تھوڑی سی پیرالل ہوتی ہیں, گو کہ وہ ایک پھر بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی. آپ یہ سوچئے کہ اس ٹائم پہ لاہور میں
दंदनाते फिर रहे थे बिल्कुल। अमेरिकी एजेंट। ये और 2007 की है ना किताब? जी जी हाँ, ये 2007 में ये बुक आई थी, तो क्या? उससे थोड़ा सा पहले का इन्होंने। उसी वक्त का दिखा रहा है, ये बिल्कुल सही है। जी जी। तो ये वहां से आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि एक बड़े सेटअप में आप देखें तो गुलामों में और आज़ाद लोगों में फ़र्क क्या होता है, और कैसे आपको, जब आपके उसूल नहीं होते, जब आपका तरीका नहीं होता, जब आपकी अखलाकियात नहीं होती, जब आप किसी भी नज़रिए पे खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते, तो आपके साथ क्या करते हैं दूसरे। ये इस नॉवल में आप देखते हैं बड़ी अच्छी तरह। और बिल्कुल। इसे आप जैसे बढ़ता है ना, बड़ी स्मूथली जाता है ये नॉवल, आगे ऐसे बढ़ता है, इतनी स्मूथली जाता है, आप इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसका हिस्सा बन जाते हैं। कई जगहों पे आपको लगता है कि आप चंगेज हैं, कई जगहों पे आपको लगता है कि आप चंगेज के साथ बैठे चाय पी रहे हैं, किसी तीसरे बंदे से जिससे वो बात कर रहा है उससे बात कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी शोएब, और बताइए आगे इसके बारे में। बिल्कुल नहीं, उसके अंदर मैं एक दूसरी पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहा था कि जिस कंपनी में चंगेज काम करता है, जी वो कंपनी भी सिर्फ ताकत और पैसा, फायदा उसको देखती है। तो ये जो हमारे यहाँ कंपनी सरकार है, थोड़ा जी, सा उसका भी एक उसमें बहुत ज्यादा है। असर नजर आता है। जी हाँ जी तो हाँ। मतलब यानी हमारे यहाँ जो मसाइल हुकूमत में हैं, ये नहीं है कि अमेरिका में या दूसरे ममालिक में वो मसाइल नहीं है, लेकिन वो दूसरी जगहों पर नजर आते हैं और शायद इतने ताकतवर नहीं है। लेकिन ये है कि आपको दिखाया जाता है कि सरमायादार, मतलब जो कैपिटलिस्ट निज़ाम है, वो किस तरह लोगों को अपने अंदर जकड़ के जज्ब कर लेता है। वो खुद समझता है कि मैं बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। पाकिस्तान में आज भी अगर कोई एक अच्छी पोजीशन पे है, वो कहेगा कि भाई इससे बेहतर जिंदगी क्या है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप एक आदमी सिर्फ जो है ना नाराज हो, तो आपकी पूरी जिंदगी हाउस ऑफ कार्ड की तरह गिर जाती है। हम्म। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है, जो पाकिस्तानी बाहर से जाते हैं ना जी। पाकिस्तान, तो जितने भी उनके दूर परे के भी रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, वो बेचारे मांग तांग के कहीं से कोई गाड़ी ले आते हैं, कोई किसी तरह से वो करके ना। तो इन लोगों को ये नजर आता है कि यार उधर तो हर बंदे के पास गाड़ी है, उधर तो हर बंदा मैकडॉनल्ड में बर्गर खा रहा होता है। तो बिल्कुल। उससे एक फॉल्स प्रिटेंस, एक वो चीज लगती है कि यार वाकई ये तो मुल्क बड़ा ही अमीर लोगों का मुल्क है। हालांकि 26 करोड़ लोगों में अगर 1 करोड़ भी गाड़ियां हों तो वो समझे 26वां हिस्सा है। 1 करोड़ नहीं है, लेकिन 1 करोड़ भी हो तो 26वां हिस्सा बनता है वो आबादी का। तो वो आपको लगता है इस तरह है। तो इसमें अच्छा शोएब, ये मूवी बुक जो है, इसे मीरा नायर ने, जो समझे साउथ एशिया की इंडियन ओरिजिन है उनका, वहाँ की बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल और कामयाब फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने मूनसून वेडिंग, कामा सूत्रा, इस तरह की कई बहुत सी फिल्म बनाई जो इधर अमेरिका में और दूसरी दुनिया में भी बहुत मशहूर हुई। उनकी अब इस वक्त इससे ज्यादा बड़ी वजह है शोहरत की, वो है जोरान ममदानी। जोरान ममदानी उनका बेटा है मीरा नायर का, जो वही न्यूयॉर्क है जिसके बारे में उन्होंने फिल्म में 2012 में ये उन्होंने फिल्म बनाई थी। फिल्म के बारे में क्या आपको याद है? अच्छा, मैंने फिल्म नहीं देखी भाई। अच्छा। तो अब आपने बताया है उसका, तो देखूंगा शायद कहीं से मिले। या, शायद मैंने सुना है आपके नेटफ्लिक्स के ऊपर भी अवेलेबल है, जी तो चेक करेंगे। हाँ। मीरा नायर को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि उन्होंने नो नॉनसेंस फिल्में बनाई हैं। जहाँ पे शुगल की फिल्म बनाई ना, बहुत ही शुगली फिल्म बनाई है उन्होंने। मॉनसून वेडिंग जैसे उस फिल्म में भी उन्होंने, शुरू उनका हुआ था इरफान खान की शुरू की फिल्म में। एक तो इन्होंने क्या नाम था उसका यार, मिसिसिपी मसाला से जी जी जी। डेंजल वॉशिंगटन को किया था, इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था उस पर डेंजल अच्छा, वॉशिंगटन। ठीक जी हाँ, ठीक ठीक। वहां से। फिर सलाम बॉम्बे इन्होंने बनाई थी, जो बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी। उसमें इरफान खान ने भी रोल किया था, बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म थी वो। तो मीरा नायर ने 2012 में फिल्म बनाई। उसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते, हालांकि बुक का अपना मजा होता है, किताब आपकी ऐसा दोस्त होती है, फिल्म कभी भी वो नहीं बन सकती। तो उन्होंने वो 2012 में फिल्म बनाई थी, जिसमें रिज अहमद, वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, वो इंग्लैंड में वो रहे, उन्होंने एक बैंड भी, जोरान ने भी बैंड बनाया था मीरा नायर के बेटे ने।
تو پھر انہوں نے چھوٹی موٹی فلموں میں کام کیا، لیکن بیوٹیفل ایکٹر رز احمد از نیچرل ایکٹر. جیسے چنگیز ہے نا، آپ کو کتاب میں جو چنگیز نظر آتا ہے، آپ اگر اسے سوچیں کہ یار کون ہونا چاہیے وہ، تو آپ آنکھیں بند کر کے رز احمد کو پک کریں گے کہ یار یہ بندہ ہے جو صحیح. فلو کرتا ہے اسی چیز میں آٹومیٹکلی. نہیں، اس کے اندر ایک چیز ہے بھائی کہ یہ جو آپ نے کتاب اور مووی کی بات کی نا، جی میں ہمیشہ اس طرح سوچتا ہوں کہ میں جب بھی کتاب پڑھتا ہوں تو میرے اپنے ذہن میں ایک مووی چل رہی ہوتی ہے. تو جو مووی آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، سنیما میں دیکھتے ہیں، عام طور پہ وہ میں نے کم ہی دیکھا ہے کہ کتاب جتنی اچھی ہو یا کتاب سے بہتر ہو، کتاب سے تھوڑی کم ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو آپ کی اپنی فینٹیسی ہے وہ ہمیشہ زیادہ آگے تک جاتی ہے. جو فلم میں دکھاتے ہیں وہ جو بھی ان کی شارٹ کمنگز ہوں گی اس کی وجہ سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر مووی بنی اور اچھی بنی ہے تو دیکھنی چاہیے وہ بھی. اچھا، لیکن میں یہ بھی ان یہ لوگوں کہوں کے گا لیے، کہ سست کتاب، لوگوں کے لیے جو کتاب نہیں پڑھ سکتے، یہ ان کے لیکن لیے. یہ ہے کہ کتاب واقعی پڑھنے والی ہے، جی پڑھیں یا سنیں، کیونکہ اب تو یہ بھی آ گئی ہیں، آڈیو بکس بھی آ گئی ہیں. جی اچھا، اس میں شعیب، میں ابھی حیدر بھائی سے بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو میں فلم پروڈکشن کا مجھے بڑا شوق رہا ہے، اور میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. میں نے کینیڈا میں، لاس اینجلس میں، نیو یارک میں، ممبئی میں سب پڑھا ہے. نہیں پڑھا سکا تو میں پاکستان میں نہیں پڑھا سکا، کیونکہ ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. بالکل. وہ سٹوری کبھی انشاءاللہ ہم کریں گے. آج ہم اس کی بات کریں. بیوٹی یہ ہوتی ہے، دیکھیے کتاب میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی امیجنیشن ہوتی ہے، آپ کا ذہن اس دنیا میں چلا جاتا ہے، آپ وہ بلڈ کرتے ہیں ساری چیزیں. مووی میں یہ ہوتا ہے کہ رائٹر کی امیجنیشن یا اس کے ورڈز کو لے کے ڈائریکٹر اور ایکٹر پھر اس کے سارے وہ اپنا اپنا رنگ اس امیجنیشن میں پینٹ کرتے ہیں. تو مووی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان کی امیجنیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی امیجنیشن نہیں ہوتی. بک میں یہ خوبی ہے کہ وہ آپ کی دنیا ہوتی ہے، آپ ان سب کیریکٹرز کی دنیا میں چلے جاتے ہیں یا انہیں اپنی دنیا میں بلا یا دونوں کو مرج کر دیتے ہیں. تو اس لیے بک کو کبھی بھی انڈرمائن نہ کریں. اور شاید ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی انگریزی سے نفرت کرتے ہیں اور انگریزوں سے، ان کے لیے بھی آپ بتائیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں بک کے بارے میں، کیونکہ بک اوریجنلی انگلش کی بک ہے. محسن حامد از اے ویری ویری گڈ انگلش رائٹر. بالکل. جی مجھے ابھی ہم جب اس کی تیاری کر رہے تھے اس وقت مجھے پتا چلا کہ اس کی اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. تو اگر آپ نے اردو میں پڑھنی ہے تو اردو میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. میں نے اردو میں نہیں پڑھی ابھی تو لیکن یہ ہے کہ جو انگلش کی کتاب ہے اس کا میں کہوں گا کہ میرے خیال میں انگلش لٹریچر میں اس قسم کی کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھی. تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. زیاد بھائی میرے خیال میں، اچھا جی، کتاب جو ہے، کتاب اویلیبل ہے اردو میں، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، آپ کو مل جائے گی. آپ صرف یہ ارادہ، میں تبلیغی جماعت والا آج بنا ہوں کتابوں سے، میں چاہتا ہوں آپ ارادہ کریں کہ یار مجھے یہ پڑھنا ہے. کتاب چھوٹی سی کتاب ہے، آپ انجوائے نہیں کریں گے نا تو آپ، یہ ویلاگ جائے گا ابھی آن لائن جائے گا، آپ اس میں آئیں، کامنٹس میں لکھیں، گالیاں دیں، گالیاں دل میں دیں، وہاں پہ لکھیں. آپ کا اگر آپ کو پسند نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں ٹائم ضائع ہوا ہے آپ کا، تو آپ آ کے بات کریں، آپ کو ڈیفینیٹلی مزہ آئے گا. پھر آپ یہ شیئر کریں اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں کو پڑھ کے سنائیں. جی اگر کتاب پسند نہ آئے تو اس یوٹیوب کے جو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ واپس ملیں گے آپ کو. یہ وہ شعیب سے لے، اس کا میرا ذمہ نہیں ہے. تو دوستو، اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اس کتاب نے، اب آپ کے ذہن میں یہ ساری ایک سمجھے سیٹ اپ آ گیا ہے، رائٹر آ گیا ہے، اس کا کیریکٹر مین چنگیز آ گیا ہے، وہ بیک ڈراپ آ گیا ہے، پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا تھا وہ آ گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا سبجیکٹ ایڈریس کرتی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ کیا ہے. جی شعیب. بالکل. یہ کتاب جو ہے، یہ جو سینس آف بلونگنگ ہوتی ہے، جو کسی مطلب ہم سوشل سائنسز میں استعمال کرتے ہیں ان گروپ آؤٹ گروپ، وہ جو پوری ڈائنامکس ہے کہ آپ کس طرح چنگیز اپنے آپ کو امریکہ کے سسٹم کا ایک حصہ سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ وہ
انہی سرکلز میں موو کرتا نیچرلی ہے. بلینڈ ہو جاتا ہے وہ اس میں, بالکل وہ ایسے ترقی کرتا ہے کہ وہ امریکیوں سے جو یہاں پیدا ہوئے پلے بڑے ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ان سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے وہ. بالکل. جی, اور وہاں کے مطابق ایک بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کی گرل فرینڈ لیکن بھی ہے, جیسے وہ صحیح ماڈرن جو نوجوان یہاں پہ. جی جی, لیکن جیسے ایک حملہ ہوتا ہے تو سب کو نظر آنے لگتا ہے یا سب اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سے مختلف ہے, اور اس کے وجہ سے اس کی پرسنالٹی میں بھی ایک چینج آتا ہے کہ جب اس کو دھتکار کے ایک طرف کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں ڈیفرنٹ ہوں اور میں ڈیفرنٹ ہوں گا. وہ داڑھی رکھ لیتا ہے اب جب آپ اسے ملتے ہیں. اور یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ کتاب جو ہے یہ اس کا پورا دورانیہ کچھ گھنٹے یا شاید گھنٹہ بھی نہیں ہے. یہ پر اس سارا امریکن کچھ کے جو ساتھ ہوتا ہے بات شروع چیت سے ہے. آخر تک. جی جی, اس امریکن سے ایک کیفے کے اوپر ملاقات ہوتی ہے اور وہاں جو ان کی بات چیت ہے صرف وہ ہے. تو وہ اپنی کہانی سناتا ہے لیکن کتاب میں صرف وہاں بیٹھے ہوئے چائے کے اسٹال پہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا ایک تھوڑا زیادہ اسلامک تشخص سامنے آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ کیا کہیں اس کو ذہنی دباؤ جو اس کے اوپر آتا ہے وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. اور ہمیں تھوڑا سا یہ بھی نظر آتا ہے کہ یا یہ امریکن جو ہے یہ اس میں کوئی چیز ہے ایسی, یا چنگیز خود کچھ غلط کر رہا ہے. اور کتاب ایسی ہے کہ ہر چیز کا آپ کو جواب نہیں ملتا. ملنا بھی نہیں چاہیے. ایک وہ بہت انلیس کہ آپ ڈکشنری پڑھ رہے ہیں نا شعیب, بالکل آپ کو بالکل ملنا نہیں چاہیے, کیونکہ وہی جو بات ہم کر رہے تھے, آپ کی امیجنیشن اس میں بہت بالکل اہم رول پلے کرتی ہے کتاب میں. بالکل. لیکن اس کے باوجود اس کتاب میں کچھ کوٹس ہیں جو بڑے مزے کے ہیں. آپ نے بھی پڑھی ہے بھائی, آپ کو اس کے کوئی کوٹ جو پسند آئے ہوں یا جو ڈیفرنٹ ہوں؟ اس سے پہلے نا میں آپ کو دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو چنگیز کی آئیڈینٹی جو ہے نا, سمجھے پاکستانی نوجوان ہے, امریکہ گیا ہے, سسٹم کا حصہ بنا ہے, بڑا کامیاب ہوا ہے, جیسے ہی 9/11 ہوا ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گیا. اسے اپنی آئیڈینٹی کا اب یہ ہے کہ یار میں کون ہوں, یار میں تو یہاں آیا تھا, میں تو اتنا کامیاب تھا, میں تو سب کچھ اتنا زبردست چل رہا تھا, یہ کیا ہو گیا ہے, بالکل وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا, تو اس میں پھر وہ جب امریکہ سے ایک جائے بندہ, نوجوان آدمی داڑھی رکھ لے, وہاں پہ جتنے بھی ایجنٹ تھے نا وہ ہنٹنگ کر رہے تھے اس وقت, وہ دیکھ رہے تھے کہ یار اسے پکڑیں, کون ہے ایسا بندہ جو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ایک سمجھے ٹپیکل پروفائلنگ اسے کہتے ہیں پروسیس کو, اس پروفائل میں فٹ بیٹھتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو شعیب نا, جو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں نا, ایک آدمی ہر کہیں نہ کہیں سے وہ آ جاتا ہے, عمران خان, جو ریلیٹ کرتا ہے ان چیزوں سے. عمران خان پاکستان کے سب سے ایکسیپٹڈ, سب سے سکسیسفل, سب سے ریسپیکٹڈ لوگوں میں سے ہے. پورے ویسٹ میں کسی نے کسی پاکستانی کو اتنا نہیں ریکگنائز کیا اور اتنا رسپیکٹ کیا جتنا وہ کیا ہے. بکنگم پیلس میں وہ جا سکتا ہے, وہ پرائم منسٹرز اور صدر اس کے ساتھ تصویریں کھچانے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ آدمی آپ دیکھیں نا, تو اس نے اپنی ایک آئیڈینٹی کو کبھی بھی اس کرائسس میں نہیں آنے دیا, یا آئیڈینٹی کا اس نے کبھی بھی اتنی کامیابی کے, آف کورس اس نے ایک گلیمرس دور گزارا ہے جس میں وہ بہت ہی ہائی فائی لائف میں شامل تھا, لیکن اس وقت عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہوتا نا تو وہ کہیں دور چلا جاتا. عمران خان نیور ڈرینک. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بار میں جاتا, وہ دودھ پیتا تھا وہاں پہ, وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی تھی اس کے ساتھ کہ ہم لوگ پی رہے ہوتے تھے چیزیں. دوسرے کرکٹر بتاتے ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ اوپنلی بتاتے ہیں کہ یار ہم یہ پی رہے ہوتے, عمران خان کے لیے دودھ کا گلاس آ رہا ہوتا تو پھر ہم اس سے ایک طرح سے ڈس اون کرتے تھے. تو اس آدمی نے اس آئیڈینٹی کو, جسے ہمارے موسٹلی لوگ ذرا سے سکسیسفل ہوتے ہیں وہ امیڈیٹلی اپنی آئیڈینٹی بھول جاتے ہیں. تو اس کی کنسسٹنسی دیکھیے ہمیشہ کے لیے. ایک عظیم رول ماڈل میں یہ خوبی ہوتی ہے جو آپ دیکھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, کنسسٹنٹ زندگی, ہمیشہ ان کی زندگی مشکلات آئیں, تکلیفیں, پریشانیاں, بہت غم کی زندگی سے, تشدد میں سے, قید کی زندگی میں سے, فاقہ, ان سب میں سے گزرے, لیکن کبھی ان کی کنسسٹنسی بدلی نہیں.